बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम दो टोक में लंदन से खुश आमदीद कहता हूँ और इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, आज की अहम खबरें। लंदन में जनरल बाजवा के मुतल्लिक एक कमरे में क्या तमाशा हुआ है, इसकी तफसील आज प्रोग्राम में शामिल करेंगे और फिर ये भी बताएं आपको कि चीफ जस्टिस इमरान खान और नवाज शरीफ के मुतल्लिक एक अहम खबर है, इसके क्या डायनामिक्स हैं और इसका क्या असर पड़ेगा पाकिस्तान की सियासत के ऊपर, इसका भी हाल अहवाल दो टोक में सामने रखेंगे अपने सुनने वालों के। और फिर लॉन्ग मार्च से पहले क्या कुछ होगा और कुछ अहम फैसले और कितनी जल्दी ये फैसले किए जाएंगे, कुछ अहम बयानात आ जाए, इस पर भी तफसील से बात करेंगे। लेकिन राय साहब, सबसे अहम आज पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के ऊपर और पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स के ऊपर एक इंटरव्यू जो इस वक्त ज़ेरे बहस है। आपको याद होगा कि नवाज शरीफ साहब की तकरीरों पर पाबंदी लगी थी और इनकी गुफ्तगू को, इनके मीडिया टॉक्स को पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स पर चलाने पर मुकम्मल पाबंदी थी। अच्छा, अब ये इंटरव्यू सरफेस हुआ है और 4 टेलीविजन चैनल्स ने इसे चलाया है और बाकी सिर्फ इंतज़ार करते रह गए। शायद वहाँ पर मनपसंद सहाफ़ी और मनपसंद सवालात नहीं थे, इसलिए उनको बुलाया नहीं गया। लेकिन हमारी इत्तलात के मुताबिक मरीम नवाज़ 1-2 रोज़ में लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी जिसमें पाकिस्तान के सारे मीडिया को बुलाएंगी और फिर सवालात के जवाब देंगे। लेकिन राज साहब, इस इंटरव्यू की टाइमिंग बड़ी अहमियत की हामिल है। नवाज शरीफ का इंटरव्यू पाकिस्तान के मीडिया पर दिखाया जाना क्या पैगाम देता है? आज उन्होंने पाकिस्तान के अदालतों को, पाकिस्तान के ताकतवर हलकों को एक पैगाम भी दिया है और जजेस को तो धमकी भी दी है। ये निकात क्या है, मैं वन बाय वन आपके सामने रखता हूं, फिर इस पर तफसील से हम बात भी कर लेते हैं। वो ये कहते हैं कि मेरे ऊपर झूठे मुकदमात बनाए गए, वजारत उज़्मा से निकाला गया, सारी जिंदगी के लिए नाअहल कर दिया गया, पार्टी सदारत से हटाना कोई अदालती फैसला नहीं बल्कि ये इंतकाम है। जिन जजेस ने नाइंसाफियां की उनसे हिसाब लेना चाहिए। पाकिस्तान को आगे चलाना है तो इन लोगों को जवाबदेह ठहराना पड़ेगा। और फिर वो ये भी कहते हैं कि मेरी बीमार अहलिया का मजाक उड़ाया गया। जब मेरी अहलिया और मरियम की वालदा बिस्तर मर्ग पर थी तो हमारे साथ जुल्म किया गया। मैंने दरख्वास्त दी कि मेरी अहलिया बीमार हैं, 1 हफ्ते बाद फैसला सुनाया जाए, उसे मुलतवी कर दिया जाए, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं मानी। जज ने मेरी दरख्वास्त को कबूल नहीं किया, बल्कि इन लोगों के सीने में दिल नहीं है। इन सब तकालीफ के बावजूद पाकिस्तान जाने का मैंने फैसला किया। और फिर उन्होंने वो पूरी कहानी सुनाई, जेल में क्या होता रहा जब उन्हें खबर मिलती है कुलसूम नवाज के हवाले से, और फिर किस तरह ये खबर मरीम नवाज तक पहुंचाई। यानी उन्होंने अपने साथ जो समझते हैं कि ज्यादतियां हुई उसका हाल अहवाल रखा है। राय साहब, मेरे लिए बीइंग अ पाकिस्तानी, जब मैंने इस इंटरव्यू को सुना एक आम पाकिस्तानी की हैसियत से, उन्होंने पाकिस्तान की अदालतों को धमकी दी है कि ऐसे जजेस से का एहतसाब होना चाहिए, पूछना चाहिए, जवाबदेह होना चाहिए। राय साहब, फिर उन्होंने जस्टिस शौकत सदीकी का नाम भी लिया है, उन्होंने साकिब निसार का नाम लिया, जस्टिस कयूम का तो नहीं लिया। धमकी दी गई है, जस्टिस कयूम का नहीं लिया। लेकिन ये जो धमकी दी है ना उन्होंने, मुझे समझाएं, हमारे व्यूअर्स को भी ये समझाएं, ये पाकिस्तान में ये जो जजेस कुर्सियों पे बैठे तो नजर आते हैं, लेकिन इंसाफ हमें होता हुआ और बैठा हुआ ही नजर आता है। यानी पट्टा जैसा बैठ जाता है ना, इस तरह इंसाफ का ही पट्टा बैठा हुआ है। इमरान खान को तो बुला लिया जाता है कि जज जेबा की तौहीन की गई, ये हमारी रेड लाइन है। राय साहब, यहां पर तो कितनी रेड लाइन क्रॉस करके आप घरों में घुस के जजों को गिरबान से पकड़ रहे हैं, अपने अल्फाज के जरिए धमकियां दे रहे हैं। क्या पाकिस्तान की अदालतों का तराजू सीधा होगा? जो मरीम नवाज कहती हैं, क्या कोई पूछेगा कि आप अदालतों को किस बुनियाद के ऊपर धमका रहे हैं, क्यों धमकी दी जा रही है, किसको धमकी दी गई है? ये धमकी चीफ जस्टिस पाकिस्तान को दी गई, ये धमकी उन जजेस को दी गई जिन्होंने फैसला दिया। और फिर कोई कस्टोडियन है पाकिस्तान के अदालती निजाम का, कोई पूछने वाला है नवाज शरीफ को, जिनकी अपनी हैसियत ये है कि वो अदालतों के सामने पेश नहीं होंगे, उसको मानेंगे नहीं, निजाम को, पाकिस्तान की अदालतों को चैलेंज करते हुए नजर आते हैं। लेकिन अगर इमरान खान होता ना तो सब लोगों ने कह देना था कि बुलाओ जी,
معافی مانگو، سب کچھ ہو. تو انوکھا لاڈلا لندن میں بیٹھ کر اب پاکستان میں چوتھی بار وزیر اعظم بننے کا رائے صاحب خواب دیکھ رہے ہیں. تو یہ خواب دیکھنا تو جائز ہے، لیکن اس کی تعمیل کے لیے آپ اداروں کو روندیں گے، آپ عدالتوں کو تنقید کریں گے، دھمکائیں گے، کوئی آپ سے پوچھے گا نہیں؟ دیکھیں ہاشمی صاحب، ایک تو آپ نے کہا کہ کوئی انٹرویو تھا. مجھے تو لگا کہ کوئی تقریر تھی لکھی ہوئی، پرچی پر لکھی ہوئی. اور کچھ اطلاعات لندن سے ایسی بھی آئی ہیں کہ جب یہ نام نہاد انٹرویو ہوا، یعنی جب میاں نواز شریف کو موقع دیا گیا کہ آپ اس طرح کی باتیں کریں، تو اس کے بعد مریم نواز نے اپنی نگرانی میں اس انٹرویو کو، جس کو آپ نے انٹرویو کہا، اس کو ایڈٹ کروایا. اس کو ایڈٹ کروانے کے بعد، یعنی پہلے سے مکمل طور پر جب یہ نواز شریف پرچی پر لکھی ہوئی تقریر پڑھ رہے تھے، اس کے بعد بھی مریم نے ایڈٹ کروا کے یہ پھر میڈیا چینلز کے حوالے کیا. یعنی یہ جو اس کی ٹیپس تھیں، یہ میڈیا کی ملکیت نہیں تھی، مریم نواز کی ملکیت تھی. آپ انٹرویو کا، ہمارے جو ویورز ہیں، وہ جو میں ڈفرنس سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ایک انٹرویو ہوتا ہے، ایک میڈیا کی ٹیم جاتی ہے یا 3-4 چینلز کی ٹیم اگر جاتی ہے اور کوئی پینل انٹرویو ہے، تو اس میں تو یہ ہوتا ہے کہ آپ انٹرویو کرتے ہیں، اس کے بعد 2 آپشن ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ کیا یہ انٹرویو لائیو جائے گا، یا پھر وہ میڈیا ہاؤس جو ہے وہ واپس آ کر اپنے نیوز روم کے اندر، اپنے ایڈیٹنگ روم کے اندر اس کی نوک پلک سنوار لیتا ہے. یہ نہیں کہ کچھ سوال جواب کاٹ دیتا ہے، لیکن اس کی نوک پلک سنوار لیتا ہے، اس کے اندر جہاں بریکس ایڈ کرنی ہوتی ہیں وہ بریکس ایڈ کر دیتا ہے. لیکن یہاں پر میاں نواز شریف کی کون سی باتیں آن ایئر جانی چاہیے، کون سی باتیں آن ایئر نہیں جانی چاہیے، یہ سارا فیصلہ مریم نواز کی نگرانی میں ہوا. اور میڈیا ایک طرح سے یرغمال بنا ہوا تھا، یہ ایک پلانٹڈ قسم کی تقریر تھی. اچھا، اب اس کا ایک پہلو بڑا اہم ہے کہ میاں نواز شریف نے کہا کہ شریف خاندان سے اگر انتقام آپ کو لینا تھا تو آپ لے لیتے، لیکن آپ نے ریاست پاکستان سے انتقام لیا. تو میاں نواز شریف کا اس سے پہلے موقف کیا تھا اور مریم نواز کا کیا موقف تھا، جو کہ انہوں نے کیمروں کے سامنے کئی مرتبہ بیان کیا اور پبلک گیدرنگز میں، جلسوں میں بیان کیا کہ جناب باجوہ نے 2018 کا الیکشن رگ کیا تھا. جناب باجوہ نے 2018 کے الیکشن میں دھاندلی کروائی تھی، اور میاں نواز شریف کو پیناما کیس میں جناب باجوہ نے معزول کروایا تھا. یہ الزام پبلکلی میاں نواز شریف جناب باجوہ پر لگاتے رہے، اور یہ بھی کہتے رہے کہ عدالتوں سے جو ہمیں سزائیں ملی وہ بھی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے ہمیں دلوائیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ خود کو، جو ان کو سزائیں ہوئیں، ان کو ریاست پاکستان سے انتقام قرار دے رہے ہیں، تو یہ تو پھر وہ براہ راست آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ پر الزامات لگا رہے ہیں. یہاں پر چھوٹا بھائی جو ہے وہ بوٹ پالش کر رہا ہے، بوٹ پالش کر کے نون لیگ کو اقتدار میں لے کے آیا، اور وہاں پر ایک فکس میچ کے تحت انہوں نے اصل میں فوجی قیادت پر الزام لگایا. اور یہاں پر عمران خان صاحب کوئی بات کر دیں تو ظاہر ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کا بھی اس پہ ریئیکشن آ جاتا ہے، اور پھر کبھی ذرائع سے اخباروں میں خبریں آ جاتی ہیں، کبھی ٹویٹس کے ذریعے، یا کبھی کسی صحافی کو خبر دے دی جاتی ہے. لیکن اس معاملے پر اور اس سے پہلے میاں نواز شریف جو کچھ فوجی قیادت پر جس قسم کے گھناؤنے الزامات لگاتے رہے، ریاست پاکستان کے خلاف سازشیں کرتے رہے، اس پر کبھی کوئی رد عمل نہیں آیا. دوسرا امپورٹنٹ نقطہ یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب، جس شہر میں میں بیٹھا ہوں یہیں پہ چیف جسٹس بھی رہتے ہیں، اور کوئی بہت آواز دیں زور سے آواز دیں تاکہ سن لیں ہماری آج. کوئی بہت زیادہ دور بھی نہیں رہتے، اور چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب، اور وہ 5 رکنی بینچ بھی آواز دیں، جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا 5 رکنی بینچ بنا تھا، جس نے یہ کہا تھا کہ عمران خان صاحب کے جج زیبا صاحبہ کے متعلق ریمارکس جو ہیں وہ ہم نے ٹی روم میں سنے، اور یہ بڑے خطرناک قسم کے ریمارکس تھے. اور ٹی روم میں عمران خان صاحب کی تقریریں سنی جا رہی تھی، میگنیفائر لگا کر خان صاحب کے الفاظ کی اسکروٹنی کی جا رہی تھی. تو اب جو انہوں نے کہا کہ ججوں کا احتساب ہونا چاہیے، اور اس مرتبہ انہوں نے جو بات کی، میاں نواز شریف کو نائل کس نے کیا تھا؟ سپریم کورٹ کے جج صاحبان نے.
یعنی میاں نواز شریف کو نااہل کوئی ماتحت عدالت نے نہیں کیا تھا. سپریم کورٹ کے 5 جو سینئر جج صاحبان تھے انہوں نے میاں نواز شریف کو نااہل کیا, اور بالکل یہ نہال ہاشمی والی زبان بول رہے ہیں کہ ان کو جواب دہ ہم کریں گے, ان کا کڑا احتساب کریں گے. کیا کر سکتے ہیں ان کا احتساب صاحب, کیا احتساب ہوگا یہ سوال ہے, کیا کیسے کریں گے؟ ان کی پینشن بند کر دی جائے گی, ان کے گھر کے باہر جو ہے نون لیگ کے لوگ گلو بٹوں کو لگا دیا جائے گا, یہ جہاں پر جائیں گے ان کا محاصرہ کیا جائے گا, کیسے احتساب ہو سکتا ہے؟ یہاں پر ریٹائرڈ لوگوں کا احتساب نہیں ہوتا رہا ہے صاحب. نہیں, احتساب کس چیز پہ احتساب ہو؟ یعنی احتساب اس چیز پہ ہو, وہ کہہ رہے ہیں نا کہ میں یہی کہہ رہا ہوں غلط فیصلے دیے. جی, احتساب کس چیز پہ ہو کہ آپ نے جرت کیسے کی کہ ہم اتنے بڑے سسیلین مافیا تھے. سپریم کورٹ نے کہا تھا نا کہ آپ نے جرت کیسے کی کہ ہم اتنے بڑے سسیلین مافیا تھے, آپ نے ہمارے خلاف فیصلہ دے دیا. کیا آپ کو پتا نہیں تھا کہ ہماری اربوں خربوں روپے کی جائیداد ہے, ہم نے میڈیا کو خرید رکھا ہوا ہے؟ آپ کو پتا نہیں تھا کہ اس پورے نظام کے اندر ہماری جو جڑیں ہیں وہ ہم نے مافیا کے طور پر اتنی گہری کر رکھی ہیں کہ الیکشن کمیشن سے لے کر ریاستی ادارے, تمام ریاستی اداروں کو دھمکانے کے باوجود یہ ہمارے سامنے بالکل غلام بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ہم سے مروب ہو جاتے ہیں. تو آپ کی جرت کیسے ہوئی سپریم کورٹ کے 5 جج صاحبان کی کہ آپ نے میاں نواز شریف کے خلاف فیصلہ دے دیا؟ آپ کی جرت کیسے ہوئی کہ مریم نواز نے, یہ بات تو ٹھیک ہے کہ جعلی ٹرسٹ ڈیڈ جمع کرائی تھی سپریم کورٹ میں, جعلی فونٹ سے بنے ہوئے ڈاکومنٹ سپریم کورٹ کو گمراہ کیا تھا, وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے مریم نواز نے یہ کیا تھا. مریم نواز نے یہ بھی کہا تھا کہ میری لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں, لیکن جج صاحبان کی جرت کیسے ہوئی اتنے بڑے مافیا پر ہاتھ ڈالنے کے لیے؟ اصل میں دکھ اس بات کا ہے. یہ نہیں, انہوں نے یہ نہیں, آپ نے شاید ریمارکس نہیں سنے لاسٹ جو ہیئرنگ ہوئی جس میں بریت ملی ہے. جج نے کہا کہ ٹھیک ہے سب کچھ صحیح ہے لیکن پھر بھی آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ جائیداد جو ان کی, انہوں نے تو کلین چٹ دی ہے. وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی بات کر رہے ہیں نا آپ, اسلام آباد میں سپریم کورٹ میں جب پیناما کیس چل رہا تھا جس میں میاں نواز شریف نااہل ہوئے تھے, میں اس کی بات کر رہا ہوں. اچھا, جو آپ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ریمارکس کی بات کی, وہ ہاشمی صاحب ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ ریمارکس اس لیے آئے کہ نیب قوانین میں انہوں نے ترامیم کر دی ہیں. اب بارے ثبوت جو ہے جو کہ نواز شریف فیملی پر ہونا چاہیے, پوری دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے. مثال کے طور پر آپ اگر لندن میں کوئی بہت شاہانہ محل بنا لیں تو آپ کو بتانا پڑے گا نا کہ آپ نے پیسے کہاں سے کمائے. برطانیہ میں آپ کو اپنے ذرائع آمدن ظاہر کرنے پڑیں گے, آپ کے جو ٹیکس گوشوارے ہیں برطانوی جو اتھارٹیز ہیں وہ چیک کر لیں گی, پتہ چل جائے گا کہ آپ کے آمدن کے ذرائع کیا تھے, کیا آپ اتنا بڑا محل بنا سکتے تھے یا نہیں بنا سکتے تھے. تو بارے ثبوت جو ہے اپنے ذرائع آمدن ظاہر کرنے کے حوالے سے وہ ہمیشہ اس شخص پر ہوتا ہے جو کہ اپنی آمدن سے زائد اثاثے بناتا ہے. تو اس کے اوپر یہ بارے ثبوت ہوتا ہے, اس نے بتانا ہوتا ہے کہ جی میری یہ یہاں سے یہ آمدن تھی, یہاں سے میرا یہ کاروبار تھا, یا میری یہ ملازمت تھی. جیسے عمران خان صاحب کا جب احتساب ہو رہا تھا سپریم کورٹ میں, جب سپریم کورٹ میں حنیف عباسی المعروف ایفیڈرین والے جب وہ عمران خان صاحب کو نااہل کروانے کے لیے کیس لے کر گئے تھے, تو اس وقت سپریم کورٹ نے جو عمران خان صاحب سے رسیدیں مانگی تھی, 40 سال پرانا کاؤنٹی کا کانٹریکٹ, اور وہ کاؤنٹی ختم ہو چکی تھی. کاؤنٹی کا کانٹریکٹ, وہ تنخواہیں خان صاحب نے لگائیں جو ان کو جمائمہ خان سے جو تحائف ملے وہ تمام انہوں نے رسیدیں لگائیں. جو ان کو تنخواہ ملتی رہی بطور ایک کھلاڑی, بطور کرکٹر, وہ ساری انہوں نے رسیدیں نکلوائیں. تو انہوں نے بتایا کہ یہ جو میرا بنی گالا والا میری جو رہائش گاہ ہے یہ کیسے بنی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بارے ثبوت اس وقت عمران خان صاحب پر ڈال دیا گیا تھا, اور 40 سال پرانی ساری رسیدیں خان صاحب نے سپریم کورٹ میں جمع کرائی. حالانکہ اس وقت تاثر یہ تھا کہ سپریم کورٹ کی پوری کوشش ہے کہ بیلنسنگ ایکٹ کے طور پر عمران خان صاحب کو نااہل کر دیا جائے, لیکن خان صاحب نے ایک ڈاکومنٹ جمع کرا کے, سپریم کورٹ کے پاس کوئی مارجن ہی نہیں تھا اس کے بعد کہ عمران خان صاحب کے خلاف کوئی ایکشن ہوتا یا ان کو نااہل کیا جاتا, اور سپریم کورٹ سے وہ صادق اور امین قرار پائے تھے. تو اب جو یہ ججوں کو دھمکا رہے ہیں, تو کوئی ٹی روم ہے سپریم کورٹ میں, کیونکہ ہمیں تو پتا ہے کہ وہاں پر ہے, اور سپریم کورٹ کے جو جج صاحبان ہیں وہ سماعت کے دوران وقفے میں چائے پینے بھی چلے جاتے ہیں.
کھانا وغیرہ اور بھی ایسے کھانا خیالات بھی وہیں پہ آتے ہیں، چائے پیتے ہوئے خیالات اسلام آباد ہائی کورٹ کے ٹی روم کا تو معزز جج صاحبان نے خود ذکر کیا تھا. تو کیا میاں نواز شریف کی تقریر کسی نے سنی ہے یا نہیں سنی کہ کس طریقے سے نہیں سنی ہوگی. ججوں کو دھمکایا جا رہا ہے؟ اور اس میں سب سے اہم بات یہ ہے ہاشمی صاحب، آخری پوائنٹ، کہ عمران خان صاحب کوئی عدالتوں سے اشتہاری مفرور اور مجرم نہیں قرار پائے تھے جب خان صاحب نے جج زیبا صاحبہ کے متعلق ریمارکس دیے تھے. وہ کوئی مجرم نہیں تھے، لیکن میاں نواز شریف کی عدالتی فیصلوں کے نتیجے میں جو حیثیت ہے وہ ایک مجرم کی ہے، ایک مفرور کیا ہے، ایک اشتہاری کیا ہے، جس کو عام فہم زبان میں بھگوڑا کہتے ہیں کہ عدالت سے بھگوڑا. تو یہ اس کے باوجود کس طریقے سے سپریم کورٹ کے جج صاحبان کو، فوجی قیادت کو براہ راست دھمکیاں دے رہے ہیں. لیکن ہاشمی صاحب، چونکہ یہ ایک بہت بڑا سیسیلین مافیا ہے عدالتوں کے مطابق، اس لیے کوئی بھی ادارہ آپ دیکھیں گے کہ کبھی بھی اس کا نوٹس نہیں لے گا، نہ اس پر کوئی رد عمل آئے گا. صاحب ایک نا یہ جو انٹرویو میں جو شہادتیں مل رہی ہیں نواز شریف کی اپنی زبان سے، وہ بڑی اہم ہے. یعنی وہ اپنے خلاف خود ہی ایک چارج شیٹ پیش کر رہے ہیں. آپ کو یاد ہے کہ ان کے یہ الفاظ تھے کوٹ ان کوٹ کہ جنرل باجوہ آپ کو حساب دینا پڑے گا، اس کی ہماری اچھی بلی چلتی حکومت کو آپ نے گھر بھیج دیا. یہ ساری باتیں ریکارڈ پہ موجود ہیں. آرٹیکل 6 بھی لگائیں گے، یہ بھی کہا تھا. آرٹیکل 6 بھی لگائیں. یہ پاکستان کے طاقتور حلقے بھی سن رہے تھے اس وقت، آرمی چیف بھی یہ سن رہے تھے، ساری باتیں ہو رہی تھی. اچھا، اب انہوں نے کچھ باتیں کہی ہیں جس کے یہ جو چارج شیٹ اور جو شہادت کی میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ثاقب نثار کی آڈیو لیک سے ثابت ہو چکا کہ یہ لوگ ہمیں ہر صورت سزا دینا چاہتے تھے. یعنی انہوں نے آج بھی اسی آڈیو کا سہارا لیا جس کا پوسٹ مارٹم ہم نے بہت پہلے کیا تھا، اور پھر جو یہاں سے فرینسک بھی ہوئے اس پہ پتہ چل گیا کہ یہ ٹوٹے جوڑ کر آڈیو بنائی گئی. آج بھی وہ سہارا لے رہے ہیں. پھر شوکت صدیقی صاحب کے بارے میں جو باتیں وہ کر رہے ہیں کہ ان کی باتوں سے واضح ہو گیا. شوکت صدیقی صاحب نے کچھ اچھی باتیں نہیں کہی آئی ایس آئی کے حوالے سے، پاکستان کی فوج کے حوالے سے، اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر وہ سہارا لے رہے ہیں اور ایک بطور دلیل ان کو قوم کے سامنے رکھ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ آرمی پہ انڈائریکٹلی تنقید کر رہے ہیں. آج نام نہیں لے رہے، آج صرف اشاروں میں باتیں کر رہے ہیں. کرائے صاحب کیوں؟ ڈیل اور ڈھیل کا مسئلہ ہے، اس لیے کہ اگر میں نے زبان کھول دی تو شاید یہ جو گیٹ کھلا ہے پاکستان جانے کے لیے، یہ گیٹ کہیں دوبارہ بند نہ ہو جائے، اور اگر بند ہو گیا تو پھر کبھی بھی یہ کھل نہیں سکے گا. دیکھیں ہاشمی صاحب، میں نے انٹرویو کیا تھا ایک خورشید شاہ کا. جب خورشید شاہ اپوزیشن لیڈر تھے تو خورشید شاہ نے مجھے بتایا اور یہ الفاظ بولے کہ نون لیگ کے متعلق آصف علی زرداری اور پوری پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ جب یہ مشکل میں ہو تو یہ آپ کے پیر پکڑ لیتے ہیں، اور جب ان کی مشکل ختم ہو جائے، ان پر کوئی آسانی آ جائے، تو یہ آپ کا گریبان پکڑ لیتے ہیں. تو یہی کام میاں نواز شریف نے کیا کہ پہلے تو محمد زبیر کو ڈیل لینے کے لیے مریم نواز اور میاں نواز شریف نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے پاس اور اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید کے پاس بھیجا. 2 الگ الگ ملاقاتیں ہوئیں، اور ابھی جو ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں جنرل بابر افتخار، انہی کو خود آ کر یہ پول کھولنا پڑا ٹی وی کیمروں کے سامنے کہ محمد زبیر مریم نواز کے لیے اور میاں نواز شریف کے لیے ڈیل لینے آئے تھے. ان کو چونکہ اس وقت فوراً امیجیٹ ریلیف جب نہیں ملا، تو انہوں نے پھر جناب باجوہ کا اور پوری فوجی قیادت کا اور پوری فوج کا گریبان پکڑ لیا. یعنی پہلے پیر پکڑے، پھر گریبان پکڑ لیا. اس کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ گریبان بھی پکڑ کے ہم نے دیکھ لیا لیکن نتائج نہیں آ رہے، تو اس کے بعد پھر ایک بوٹ پالش والی پالیسی جو ہے وہ شہباز شریف نے شروع کی. گڈ کاپ بیڈ کاپ کا کھیل پاکستان کی فوجی قیادت کے ساتھ، پاک فوج کے ساتھ اور ریاستی اداروں کے ساتھ کھیلا گیا، اور ایک ڈیل کے تحت اب یہ اقتدار میں آ گئے. اب آپ دیکھ لیں کہ جس وقت عمران خان صاحب کی حکومت جانے کے قریب تھی، یعنی آخری 1 مہینہ چل رہا تھا، تو اس وقت مریم نواز بہت پراسرار طریقے سے خاموش ہو گئی تھی. میاں نواز شریف نے فوجی قیادت کا نام لینا بند کر دیا تھا. جو براہ راست وہ جناب باجوہ کے خلاف الزامات لگاتے تھے، وہ الزامات لگانے انہوں نے بند کر دیے تھے. اس کا مطلب ہے کہ ایک انڈرسٹینڈنگ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے درمیان اور شریف خاندان کے درمیان مبینہ طور پر شروع ہو گئی تھی، اور اسی انڈرسٹینڈنگ کے تحت
میاں نواز شریف کو یہ پتا تھا کہ اس ڈیل کے نتیجے میں مریم نواز کو بھی پتا تھا کہ جو ہم نے ڈیل کی ہے اسٹیبلشمنٹ سے, اس کے نتیجے میں عمران خان صاحب کی حکومت رخصت کر دی جائے گی, اور مریم نواز کا ٹویٹر اکاؤنٹ یا مریم نواز کے جب یہ بیانات ختم ہوتے ہیں, یعنی جب ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ خاموش ہوتا ہے, جب ان کے بیانات آنا بند ہو جاتے ہیں, تو اس کا ہمیشہ یہ مطلب ہوتا ہے کہ پس پردہ کوئی نیا کھیل شروع کیا گیا ہے. کیونکہ جب میاں نواز شریف کو باہر بھجوایا جانا تھا اس وقت بھی مریم نواز نے خاموشی سے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کو بند کر لیا تھا اور کوئی وہ ٹویٹ نہیں کرتی تھی. یعنی جس وقت جس قسم کا بیانیہ ان کو سوٹ کرتا ہے یہ وہ بیانیہ اپنا لیتے ہیں. تو اب اگرچہ انہوں نے جناب باجوہ کا نام نہیں لیا لیکن پوری قوم کو پتا ہے, وہ تمام کلپس ابھی بھی یوٹیوب پر پڑے ہیں. ہو سکتا ہے کہ فوجی قیادت, ظاہر ہے کہ ان کو بھی پتا ہوگا, اگر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ خود یوٹیوب دیکھتے ہیں یا ان کے فیملی ممبرز دیکھتے ہیں یا باقی جو ان کا سٹاف دیکھتا ہے, تو وہ بھی نکال کر دیکھ سکتا ہے, کیونکہ جی تیار ہوتی ہے, پورا بریف جاتا ہے ہاشمی صاحب, پورا بریف خبروں پر مشتمل جاتا ہے. جیسے کسی بھی پرائم منسٹر کے پاس اخبارات کے تراشوں کی صورت میں ایک بریف جاتا ہے, اسی طرح ٹی وی چینلز کی ہمارے پروگرام کا بھی جاتا ہوگا سر, مجھے پورا یقین ہے. جی ہاں, بہت زیادہ فیڈ بیک مجھے آتا رہتا ہے اہم حلقوں کے ذرائع سے بھی, عمران خان صاحب کے بنی گالا سے بھی, اور اسی طرح جو آپ کی اس وقت حکومت ہے وہاں سے بھی, اور بہت زیادہ کہیں سے کبھی کبھار ریزرویشنز بھی آ جاتی ہیں, کچھ تحفظات کا اظہار بھی کیا جاتا ہے. لیکن صحافیوں کے درمیان اور مختلف فریقین جو جن کے متعلق آپ خبریں دیتے ہیں تو یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں. تو وہ تو ابھی سارے میاں نواز شریف کے بیان آن ریکارڈ ہیں, تو ڈی جی آئی ایس پی آر دیکھنا چاہیں تو ڈی جی آئی ایس پی آر بھی دیکھ سکتے ہیں. اس وجہ سے اب دیکھیں تحریک انصاف نے باقاعدہ مطالبہ کیا ہے کہ اس کے اوپر رجسٹرار سپریم کورٹ اور ڈی جی آئی ایس پی آر جناب بابر افتخار کا رد عمل آنا چاہیے. یہ آفیشیل رسپانس ہے جو کہ فواد چودھری نے ترجمان کے طور پر, تحریک انصاف کے ترجمان کے طور پر دیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ادارے جس طریقے سے عمران خان صاحب کی ہر بات کو چھلنی سے گزار کر, ہر بات اور ہر نقطے کو چھلنی سے گزار کر اس پر رد عمل دے رہے تھے, کیا ڈی جی آئی ایس پی آر اور رجسٹرار سپریم کورٹ ان الزامات کا کوئی جواب دیتے ہیں یا نہیں دیتے. کیونکہ یہاں الفاظ یہ استعمال کیے گئے ہیں کہ یہ شریف خاندان سے نہیں, یہ ریاست پاکستان سے انتقام لیا گیا ہے اور پاکستان کا بٹا بٹھا دیا گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جناب باجوہ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ریاست پاکستان سے انتقام لیا, آپ نے پاکستان کا بٹا بٹھا دیا. وہ سپریم کورٹ کے 5 جج صاحبان کو کہہ رہے ہیں کہ میں اتنا بڑا لیڈر تھا, میں دنیا کا اتنا بڑا لیڈر تھا, مجھے نوبل انعامات ملے ہوئے تھے, میں نے دنیا میں اتنے کارنامے انجام دیے ہوئے تھے کہ آپ نے مجھے معزول کر کے میری کرپشن پر آپ نے پاکستان کا بٹا بٹھا دیا. حالانکہ 30 سال سے ان کی حکومت تھی, مختلف ادوار میں 1 انچ انہوں نے ملک کو آگے نہیں بڑھایا, اور کہتے ہیں کہ جب میں وزیر اعظم تھا تو ملک بڑا خوشحال تھا. آج بھی آپ فگر نکال کر دیکھ لیں, جو عمران خان صاحب کے دور میں 5.97% گروتھ ریٹ ڈسپائٹ کووڈ جو ہم نے اچیو کیا تھا, اس کی کوئی مثال نہیں ملتی جو کہ خان صاحب کے دور میں ہمارے سارے میکرو انڈیکیٹرز جو ہیں پوزیٹیو ہو گئے تھے, اور اب مائکرو انڈیکیٹرز بھی پوزیٹیو ہونے جا رہے تھے. چونکہ رائے صاحب بہت تیزی سے ہم آگے بڑھے, خبریں بہت ساری ہیں, کچھ اور بھی نکات ہیں, میں چاہوں گا کہ ان پہ بھی ہم بات کر لیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ریورس گیئر لگ گیا, ہر چیز پہ یو ٹرن لیا جا رہا ہے. اور سب سے انٹرسٹنگ بات انہوں نے آج یہاں پر یہ کہی کہ یہ جو نواز شریف ہے, عمران خان کے ایک جملہ ایبسولوٹلی ناٹ, ہم نے یہاں پر دھماکے کیے تو ہمیں کہا گیا کہ دھماکے نہ کرنا, نہیں تو تمہیں. بڑے غور سے سنا میاں نواز شریف نے خان صاحب کے الفاظ ایبسولوٹلی ناٹ کی گونج لندن آپ کے شہر تک پہنچی. ہاشمی صاحب بڑے غور سے چھپ کے سنتے ہیں میاں نواز شریف عمران خان کے انٹرویوز اور عمران خان کی تقریریں موبائل میں چھپ کے سنتے ہیں. سر وہ سنتے بھی ہیں, اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جس شخص کو آپ آئیڈلائز کریں نا تو آپ اس کی باتوں کو ریپیٹ کرتے ہوئے نظر آئیں گے. اگر آپ کو اس کے کپڑے پسند ہیں تو کپڑے آپ اچھے اسی طرح کا لائف سٹائل بنائیں گے, باتوں کو کاپی کریں گے. تو نواز شریف صاحب سیکرٹ ایڈمائرر رہے عمران خان کے. بیٹی نے تو وہ کام شروع کر دیا کہ ہر جلسے میں ویڈیوز دکھانا شروع کر دی, نقل اتاری جو عمران خان صاحب کرتے ہیں. اور
दूसरी तरफ नवाज शरीफ भी क्रिकेटर एडमायरर तो थे उनके, अब तो सीक्रेट एडमायरर भी बन गए हैं और उन्हें पता है कि एब्सोल्युटली नॉट जो है ना असल में कब कहना है और क्या कहना है। तो उन्होंने एक कहानी सुनाई है कि कौम को पता चले कि धमाके हमने किए थे, लेकिन ऐसा भी ये सिर्फ बटन दबाने तक सियासतदान थे। असल में तो पाकिस्तान की फौज खड़ी थी और वो चाहती थी कि अब हमने जो माइलस्टोन अचीव किया है, हमारा दिफा मजबूत हो और हम एटमी कुव्वत बने। देखिए आशिफ साहब, एक सुर्खी लगी थी मशहूर जमाना, आपको भी याद होगी। नवाज शरीफ के दौर में दो सुर्खियां बहुत मशहूर हुई थी। एक तो थी शेर आटा खा गया, बहुत मशहूर, और एक ये थी कि नवाज शरीफ अगर तुमने धमाका ना किया तो कौम तुम्हारा धमाका कर देगी। ये सुर्खी थी कि धमाका करो वरना कौम आपका धमाका कर देगी। तो आशिफ साहब, उस वक्त फौज, पूरी पाकिस्तानी अवाम एक पेज पे थी, और इसी तरह गौहर अयूब, और ये ऑप्शन ही नहीं था कि पाकिस्तान धमाका ना करता। अगर पाकिस्तान जवाबी एटमी तजर्बा ना करता अगर, तो पाकिस्तान का वजूद अब तक खत्म हो चुका होता, क्योंकि पाकिस्तान और भारत की जो रवायती जंगी ताकत है, जो अगर आप कंपैरिजन करें तो उनका बजट हमसे कितने गुना ज्यादा है। तो जो रवायती जंगी ताकत है उसमें चूंकि इंडिया को रशिया से भी बहुत ज्यादा असलहा मिला, उसको लेवरेज भी मिली, यूएसए ने जिस किस्म की सैंक्शंस पाकिस्तान पर रही उस किस्म की सैंक्शंस का सामना नहीं करना पड़ा, तो रवायती जो हथियार हैं उसमें तो फिर इंडिया हमसे बहुत आगे निकल गया। अभी आप देख लें कि फ्रांस से जदीद तरीन उन्होंने तैयारे हासिल किए। तो इसका मतलब यह है कि ये जो हमने एटमी तजर्बा किया था, ये उस वक्त फौजी क़यादत को, पाकिस्तानी अवाम को, सबको पता था कि अगर अब हम नहीं करेंगे और इंडिया ने हमला अगर हम पर कर दिया तो खुदा न खास्ता हमारा वजूद मिट जाएगा। तो इस वजह से ये एक बैलेंस ऑफ पावर कायम करने के लिए उस वक्त ये किया गया था। इसमें मियां नवाज शरीफ का क्या कसूर है, और मियां नवाज शरीफ कहां से इस किस्म का फैसला कर सकते थे, या मियां नवाज शरीफ में कहां से इतना विजन था कि मियां नवाज शरीफ ये फैसला करते। तो उसमें तो कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन मैं तो एब्सोल्युटली नॉट के अल्फाज इस्तेमाल कर सुन के बड़ा महजूज हुआ कि उनको पता है कि खान साहब के एब्सोल्युटली नॉट के जो अल्फाज हैं, इनकी गूंज जो है वो आलमी मंजरनाम। अब राय साहब, ये ना कुछ खदशात का इजहार भी किया जा रहा है, और अब ये शेख साहब उनके इत्तेहादी हैं खान साहब के, उन्होंने भी कहा कि यार देर हो गई है, अब कौम खान साहब आपकी तरफ देख रही है, इंतजार बस हो गया। क्योंकि वाइब्स और जो खबर है ना राय साहब लंदन से, वो ये है कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान जा रहे हैं, ये फैसला हो गया इस इंटरव्यू के बाद। और जिन लोगों से मेरी यहाँ पर बात हुई है, मरीम नवाज 1 महीने तक यहाँ पे रहेंगी। अब ये फैसला करना है कि नवाज शरीफ मरीम के साथ जाएंगे या मरीम पहले जाकर पूरी पिच जो है वो ठीक करेंगी, कवर्स हटाए जाएंगे और नवाज शरीफ जाकर वहां पर मैच खेलेंगे। अब सिर्फ इंतजार इस चीज का है कि पहले कौन जाएगा और किस तरह नवाज शरीफ का केस जो है आगे ले जाया जाएगा। इससे पूरे चक्कर में शेख साहब की स्टेटमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो ये कहते हैं कि चोर वज़ीर आज़म के जहाज में जब वापस आने लगे तो आप समझ जाएं कि कौम आपकी तरफ देख रही है, और डील भी हो गई, ढील भी दे दी गई, और कुछ ताकतें खामोश हैं। राय साहब, खान साहब देर कर रहे हैं या हिकमत अमली ठीक है? कुछ उसके जो पॉइंट्स है ना वो सामने भी आ गए हैं। किसी ने सवाल किया फवाद चौधरी से कि 28 नवंबर तक हो जाएगा, खान साहब कॉल देंगे। उन्होंने कहा जी 28 नवंबर तो बहुत दूर है, उससे पहले ही हम जो है कुछ ना कुछ कर लेंगे। और कुछ नोयत जो है इस लॉन्ग मार्च की वो भी सामने आ गई है कि 2-2.5 लाख लोग या 5 लाख लोग या 50 लाख लोग या 1 करोड़ लोग जो हैं वो इस्लामाबाद नहीं जाएंगे, बल्कि पाकिस्तान के हर शहर में एहतजाज किया जाएगा, लॉकडाउन किया जाएगा। ये भी प्लानिंग सामने आ गई है। अच्छा, मेरे उस पर कुछ ना लॉन्ग मार्च की स्ट्रेटेजी जिस तरह बाहर आई, कुछ थोड़े से रिजर्वेशंस हैं। ऐसा पंजाब में आपकी हुकूमत है, केपी में भी आपकी हुकूमत है। अगर आप हुकूमत वक्त के खिलाफ एहतजाज करें तो एक प्रेशर बिल्टअप होता है। ये एहतजाज अगर इन दोनों सूबों में किया गया, करें आप, आपका राइट बनता है। इससे तो आप अपनी जो एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात हैं, अपनी लोकल जो वहां की जो मकामी गवर्नमेंट्स हैं, सूबाई गवर्नमेंट्स हैं, उनके लिए मसाइल पैदा कर देंगे। लोग तो आपको कहेंगे कि यार ये सड़कें बंद हैं, लोग बाहर निकले हैं, क्या हो रहा है। अगर इस्लामाबाद जहां पे 26 किलोमीटर की हुकूमत है, अगर आप आते हैं, और अब आपको आना चाहिए, कॉल देनी चाहिए, क्योंकि लोग भी अब ये 4 जलसों की तारीख के बाद ज्यादा बातें होना शुरू हो गई हैं जो ऐलान किया गया है खान साहब की तरफ से। देखें आशफी साहब, एक जो लीडर होता है और खान साहब के पाए का लीडर, वो अपनी हिकमत अमली
اور اپنا جو آخری کارڈ ہے وہ اپنے سینے سے لگا کے رکھتا ہے. خان صاحب کے پاس بہت سی ایسی حساس انفارمیشن ہوگی جو ظاہر ہے کہ ابھی فی الحال وہ اپنی کور کمیٹی سے یا شیخ رشید سے بھی شیئر نہیں کرنا چاہتے ہوں گے. بہت سے پیغامات جیسے خان صاحب کی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ایوان صدر میں ملاقات ہوئی, بہت سے پیغامات خان صاحب کو بھیجے جا رہے ہوں گے, لیکن جو سب سے اہم فیکٹر ہے اس لانگ مارچ کے حوالے سے وہ نومبر کی تقرری ہے. کیونکہ نومبر 29 جب آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے ریٹائر ہونا ہے تو ظاہر ہے کہ آپ کے سینئر ترین جنرلز میں سے 2 ایسے جنرلز ہوں گے جو آرمی چیف ایک ان میں سے آرمی چیف بن جائیں گے, ایک چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی بن جائیں گے. ایک پوری سینیورٹی لسٹ موجود ہے. بہت سے پیغامات عمران خان صاحب کو پہنچائے جا رہے ہوں گے. ایک اس طرح کی اطلاع بھی تھی کہ خان صاحب کو یقین دہانی کروائی گئی کہ جلدی الیکشن ہم آپ کو دیں گے جس طرح کا آپ کا مطالبہ ہے, اور اس مطالبے کے حوالے سے یعنی خان صاحب کو ہو سکتا ہے کہ لانگ مارچ کو طویل کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لانگ مارچ کی ہی ضرورت نہ پڑے. یعنی اس قسم کے پیغامات بھی خان صاحب کو جو جی ایچ کیو کے میسنجرز ہیں کبھی ڈائریکٹلی اور کبھی انڈائریکٹلی خان صاحب کو بھجواتے رہے ہیں. اب نومبر کی تقرری کے حوالے سے اطلاعات یہ ہیں کہ کہا یہ جا رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کو شریف خاندان کی جانب سے کہ وہ تقرری اس کا اعلان پہلے ہی کر دیا جائے, یعنی اکتوبر میں ہی وہ اعلان کر دیا جائے, اکتوبر میں کر دیا جائے یا نومبر کے پہلے ویک میں کر دیا جائے. تو اس طرح کا آپ یہ کہہ لیں کہ ایک سچویشن بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کے لیے کہ جناب باجوہ کی ریٹائرمنٹ سے پہلے ہی یہ اعلان کر دیا جائے. اب خان صاحب کو یہ تمام فیکٹرز دیکھنے ہیں کیونکہ نئے آرمی چیف کی تقرری براہ راست پاکستان کے سیاسی معاملات سے جڑی ہوتی ہے, وہ ظاہر ہے کہ اس لانگ مارچ سے بھی جڑی ہوئی ہوگی. تو خان صاحب کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ ان کو کون سی تاریخ سوٹ کرتی ہے. نومبر کا آخری ہفتہ یا آپ کا جو دسمبر ہے یہ تو کسی صورت سوٹ نہیں کرتا کیونکہ اسلام آباد میں شدید سردی ہوتی ہے, تو آپ ایک دن سے زائد کا یہاں پہ لانگ مارچ کر ہی نہیں سکتے. پاسبل نہیں ہے کہ آپ دسمبر میں جا کے لانگ مارچ کریں یا نومبر کے لاسٹ ویک میں جا کے اسلام آباد میں لانگ مارچ کریں. لیکن خان صاحب لانگ مارچ ضرور کریں گے جس کا اعلان انہوں نے کہا تھا کہ میں 10 اکتوبر کے بعد اس کی تاریخ دے دوں گا. لیکن اگین نومبر کی تقرری کو سامنے رکھتے ہوئے خان صاحب کے پاس بھی انفارمیشن پہنچ رہی ہوگی کہ کون سے لیفٹیننٹ جنرلز ہیں ان سینئر جو جنرلز ہیں ان میں سے جن کو ممکنہ طور پر آرمی چیف لگایا جا سکتا ہے. اچھا اس میں ایک سوال میں چاہوں گا کوئکلی ایک سوال, اس سے آپ کو لگتا ہے کہ یہ بھی رائٹ ٹائم ہوگا کہ جب آرمی چیف کا نام آ جائے خان صاحب اعلان کریں, کیونکہ راج صاحب نیا آرمی چیف اس چیز کا obviously پریشر جو ہے آپ کی ریسنٹلی اگر اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے اور سامنے آپ کے اتنا بڑا احتجاج ہو رہا ہو, لانگ مارچ ہو رہا ہو, تو پریشر تو پھر نئے آرمی چیف پر آئے گا. تو یہ خان صاحب ایک کارڈ پلے کر سکتے ہیں الیکشن کی تاریخ لینے کے لیے کہ آرمی چیف لے آئے اور کہے کہ ٹھیک ہے یار اس کو اب ختم کرو اور انتخابات کی طرف چلو. دیکھیں آپ کو ہاشمی صاحب جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہے یعنی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے, اس سے پہلے ظاہر ہے کہ جنرل راحیل شریف کی اپنی ایک اسٹیبلشمنٹ تھی, تو ادارے کے سربراہ کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کی جو سوچ ہے یا اس کی پالیسی ہے وہ مختلف معاملات میں مختلف ہو سکتی ہے. تو ابھی تو اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی نظر یہ آ رہی ہے ابھی تک, یعنی جنرل باجوہ کی اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی کہ وہ نہیں چاہتے کہ الیکشن ہو. ابھی جو اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی نظر آ رہی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ فیکٹر بھی دیکھنا ہے, کیونکہ آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ اسلام آباد میں آپ جب آ جائیں گے اتنی بڑی تعداد میں, تو دوسری جانب رانا ثناء اللہ نے آرٹیکل 245 کے تحت فوج کو بلا لیا ہے. تو خان صاحب فوج سے تو نہیں لڑنا چاہیں گے, نہ ہی کوئی فوج اپنے لوگوں کے سامنے کھڑا ہو سکتی ہے اور نہ اس کو کھڑے ہونا چاہیے. کیا پولیس یا فوج یا رینجر یا ایف سی, پولیس کی تو چلیں بات چھوڑیں, لیکن کیا فوج اپنے لوگوں کو روکنے کے لیے کوئی ان پر گولی چلا سکتی ہے, ان کے سامنے کھڑی ہو سکتی ہے؟ اور اگر کوئی ایک آدھا ایسا انسیڈنٹ ہو جائے تو اس سے ملک میں کتنا بدترین قسم کا انتشار پیدا ہوگا. تو کبھی بھی فوج نہیں چاہے گی کہ اس قسم کا انتشار جو ہے وہ پیدا ہو. تو خان صاحب کے پاس ایک ونڈو چھوٹی ہے اگرچہ اب تاریخ کا اعلان کرنے کے لیے, کیونکہ اکتوبر اور نومبر میں اب سردی کا سیزن شروع ہونے والا ہے. لیکن خان صاحب یہ تمام فیکٹرز کو دیکھتے ہوئے ایک ڈیسائسو حکمت عملی اپنائیں گے. جیسے انہوں نے کہا تھا کہ یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہماری حکمت عملی کیا ہوگی لانگ مارچ کے حوالے سے. لیکن اس کے باوجود یعنی لانگ مارچ کے نتیجے میں خان صاحب تو کانفیڈنٹ ہیں کہ حکومت کا تختہ الٹ جائے گا. لیکن ہاشمی صاحب یہ الیکشن جب بھی ہوں, یعنی اگر فوراً تختہ نہیں بھی الٹتا
تو یہ تو نوشتہ دیوار ہے کہ یہ اگلے سال مارچ میں ہو یا اگلے سال اگست میں ہو یا جب بھی ہو 3/4 اکثریت خان صاحب کو ملے گی، ورنہ الیکشن میں دھاندلا کروانا پڑے گا۔ تو جو نئی اسٹیبلشمنٹ آئے گی، یعنی اسٹیبلشمنٹ کے پاس بھی مارجن اتنا زیادہ نہیں ہوتا کہ وہ اتنے بڑا میسو ریگنگ کروا لے، کوئی 5%، 10%، 20%، 30% تک کر سکتے ہیں، 40% تک کر سکتے ہیں، لیکن اس طرح تو نہیں کر سکتے کہ 100% یا 90% تک دھاندلی ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خان صاحب کو جو لوگ مشورے دے رہے ہیں انڈیسنٹ ہیسٹ، اس انڈیسنٹ ہیسٹ میں کوئی ایسا ڈیسیژن نہیں کرنا چاہیے جو کہ ایک ایسی صورتحال میں بیک فائر کر جائے جب خان صاحب کی پاپولرٹی عروج پر ہے، پوری آپ کی پی ڈی ایم، پورے ریاستی ادارے بیک فٹ پر ہیں اور خان صاحب اس وقت فرنٹ فٹ پر ہیں۔ تو اس وجہ سے خان صاحب سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کریں گے۔ کچھ لوگ جذباتی ہو کر مشورے دیتے ہیں، لیکن ایک لیڈر اوپر سے چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کے سامنے جو پرسپیکٹو ہوتا ہے وہ بہت براڈ ہوتا ہے۔ بہت شکریہ ایسا ویورز، یہ آج کا شو تھا ہمارا۔ اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کریں۔ مجھے اور ابراہیم راجہ کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ اللہ نگہبان۔